अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत से आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, वफाकी बजट साल 2019 और 20 की इम्प्लीमेंट का वक्त आ गया है। जुलाई में वफाकी बजट का अनाउंस हुआ, उसमें जो भी चीज़ें थीं आयद की गई टैक्सेस के हवाले से, उसको रद्दोबदल के बाद 1 अगस्त से नाफिजुल अमल हो रहा है। ताजिरों सनतकारों के एहतजाज मुजाहरे के बावजूद हुकूमत और FBI शनाख्ती कार्ड के हवाले से, जो कि 50,000 रुपये की ख़रीद और फ़रोख्त के वक्त शनाख्ती कार्ड को पेश करने का जो मामला है, उस पर एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ज़रिए कहते हैं और FBI का मुरासला भी है कि मोबाइल टेलीफोन्स के जो कारोबार करते हैं उन पे जो एहतजाज था, उनके जो मुतालबात थे, उनको तस्लीम किया गया और मुख्तलिफ जो उनके मॉडल्स हैं उसके हिसाब से, मुख्तलिफ मालियत के हिसाब से उन पर फिक्स टैक्स आयद कर दिया गया। इसके अलावा एक जो चीज़ है यहाँ पर, जो FBI की जानिब से एलामिया में ये शाया किया गया कि 1000 मुरब्बा फिट पे मुहित दुकानों पर 17% GST के निफास का मामला है। इसके अलावा छोटे दुकानदारों पे उनके बिजली के बिलों के हवाले से जो भी फिक्स टैक्स है वो आयद किया जाएगा। ये एक नई चीज़ जो है इम्प्लीमेंट हुई है और दर हकीकत इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्की मईशत इस वक्त नाजुक सूरत-ए-हाल से गुजर रही है और 1 अगस्त को ये तमाम चीज़ें नाफिजुल अमल होने जा रहा है। क्या होगा उसके बाद, क्या सूरत-ए-हाल होगी, इसी मौजू को बहस करने के लिए आज हमने ये महफिल सजाई है। आज इस महफिल के जो रौनक बख्शेंगे उन मेहमानों से मैं आपका तारुफ कराता चलूं कि मेरे पहले मेहमान हैं जावेद शम्स साहब। ये हैं अंजुमन ताजिरान सिंध के कराची डिवीजन के सदर। इसके अलावा ये साबिक चैम्बर मैनेजिंग कमेटी थे कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के। मेरे दूसरे मेहमान हैं शजील गोपलानी, ये हैं ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के सदर हैं। इसके अलावा ऑल पाकिस्तान टिम्बर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। मैं आप दोनों हजरात को खुशामदीद कहता हूं और बहुत शुक्रिया कि आज आपने इस टॉक शो के लिए जो है वक्त निकाला। नाज़रीन, इस पर हम मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे कबल हम एक छोटा सा पैकेज देखते हैं, उसके बाद दोबारा हम प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। वफाकी बजट माली साल 2019-20 में आयद किए गए टैक्सेस पर अमल दरामद 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। ताजिरों के एहतजाज और मुजाहरे के बावजूद हुकूमत और FBI 50,000 रुपए से जायद खरीदारी पर शनाख्ती कार्ड तलब करने की शर्त के खात्मे पर कतन किसी भी किस्म की रियायत देने को तैयार नहीं है। एक ज़राए के मुताबिक FBI ने 1000 मुरब्बा फिट पर मुहित दुकानों पर 17% GST अदा करने का पाबंद किया है, जबकि छोटे दुकानों को बिजली बिलों की बुनियाद पर फिक्स टैक्स अदा करना होगा। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक FBI ने मौजूदा माली साल में खुर्दा और थोक फरोशों से 600 अरब रुपए वसूलियों का मंसूबा तैयार किया है। मौजूदा माली साल में FBI को 5550 अरब रुपए के रेवेन्यू के हुसूल के अलावा दरामदी और बरामदी मसनूआत पर GST के साथ फेडरल एक्साइज ड्यूटी की कीमत में 2600 अरब रुपए की वसूलियों का मंसूबा है। दूसरी जानिब FBI ने दरामदी अशिया पर टैक्सों के निफास का भी ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक $30 मालियत के मोबाइल और सैटेलाइट फोन पर 135 रुपए, 30 से $100 मालियत पर 1320 रुपए, 100 से $200 तक पर 1680 रुपए, 200 से $350 मालियत पर 1740 रुपए, 350 से $500 मालियत पर 5400 रुपए फिक्स किया गया है, जबकि $500 से जायद मालियत वाले मोबाइल और सैटेलाइट फोन्स पर 9270 रुपए फिक्स टैक्स वसूल किया जाएगा। जबकि थर्ड शेड्यूल में शामिल दरामदी अशिया पर परचून की कीमत आवेजा करना होगी, वरना दरामदी अशिया कस्टम से क्लियर नहीं होगी। मकामी तौर पर तैयार गाड़ियों पर 2.5% से लेकर 7.5% तक फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद कर दी गई है, जबकि दरामदी गाड़ियों पर CC के हिसाब से 2.5 से लेकर 30% तक फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद की गई है। नॉन फाइलर्स पर से गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी खत्म कर दी गई है, लेकिन उन्हें 45 दिन के अंदर रिटर्न जमा करवाना होगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम में जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में कहा था कि मुल्की मईशत जो है वो बहुत ज़्यादा नाजुक सूरत-ए-हाल से है और 1 अगस्त से जो एक रद्दोबदल हुआ है जो टैक्सेस के हवाले से, उस टैक्सेस पे 1 अगस्त से लागू होगा। तो इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमने ये महफिल सजाई। मेरे साथ मेहमान जिनका मैंने तारुफ कराया था कि जावेद शम्स साहब और शजील गोपलानी आज इस मौजू पर अपना इजहार ख्याल करेंगे। तो मैं सबसे पहले जावेद शम्स साहब से बात करूँगा कि ये तमाम सूरत-ए-हाल, इसमें कि एक तो आप अंजुमन ताजिरान सिंध यानी कराची से लेकर आप सादकाबाद तक जो है वो पूरे तमाम चीज़ों को कवर कर रहे हैं। कराची एक बड़ा शहर है, इसके बाद आप चले जाते हैं हैदराबाद है, उसका सखर है, लाड़काना थोड़ा बहुत है।
کراچی میں جو ایک پینک پائی جاتی ہے، جو بھی حکومت کی جانب سے جو ٹیکسز عائد کیے گئے یا جو بھی شناختی کارڈ کا مسئلہ تھا، ٹیکس پر ٹرن اوورز تھے، اس کے علاوہ دیگر معاملات تھے، اس سے کراچی کے علاوہ باہر کے بھی جو تاجران ہیں ان کا کیا رد عمل ہے اور وہ کیا سوچتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں میٹرو ون نیوز کی پوری ٹیم کو اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان حالات میں تاجروں کے اوپر جتنا ظلم حکومت کرنے جا رہی ہے اور جو کچھ کر چکی ہے اس میں آپ نے بڑا قدم اٹھایا اور ہمیں موقع دیا، اور میٹرو ون ہمیشہ یہ کام کرتا رہتا ہے. سب سے پہلے تو بات یہ کہ دیکھیں کراچی بڑا شہر ہونے کی وجہ سے اس میں مسائل بھی زیادہ ہیں اور تاجروں کے ایشوز کوئی حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر پچھلی 70 سال کی دہائی کو اٹھا کے دیکھیں تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہمیں ٹیکس دینے کے لیے تو کہا جاتا ہے، لیکن ٹیکس کے بعد کے مراحل کیسے طے ہوں گے اس کے بارے میں بالکل نہیں کہا جاتا. آج ہم کسی سے بات کرنے جاتے ہیں اور انہیں یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں، تو وہ آپ سے ٹیکس کی ریٹرن فائل لینے کے بعد آپ کو اگلے 6 ماہ بعد آپ کو پہلا ایک ٹیکس کا جو ہے وہ نوٹس بھیج دیا جاتا ہے کہ پچھلے 2 سال کی آپ ٹیکس ریٹرن کی ڈیٹیل دے دیں. ایک شخص آپ کے ٹیکس نیٹ میں آنا چاہتا ہے اور آپ اس کو مسائل کے انبار میں دبانا چاہتے ہیں. کیا یہ وہ حقیقت نہیں ہے کہ ڈیلر کو آپ تنگ کر رہے ہیں؟ آپ کے نیچے جو ایف بی آر کے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کسی اور طریقے سے آپ کے ساتھ مراسم پیدا کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو جو ہے انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے، شبر زیدی صاحب نے جو ہے ان کو دوسرے شہروں میں دوسرے علاقوں میں کنورٹ کیا ہے، لیکن مائنڈ سیٹ کون چینج کرے گا؟ آج بھی ٹیکس دینے کے بعد سب سے پہلے اس کو نوٹس آتا ہے اور کہتے ہیں جی 25,000 روپے جمع کرا دیں. اگر کیلکولیٹ کریں 1000 تو موجودہ حکومت ایف بی آر شبر زیدی کے آنے کے بعد جو ہے ایف بی آر کا کلچر کچھ تبدیل نہیں ہوا؟ نہیں جناب، تبدیل کرنے کی باتیں ضرور ہوئی ہیں لیکن تبدیل نہیں ہوا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ ڈیٹا اٹھا لیں، پہلے نوٹس کے بعد آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی معلومات ساری دے دیں. اگر کوئی شخص ودن دا 15 ڈیز نہیں دیتا ہے تو اس میں پرابلم یہ آتی ہے، فوراً 25,000 کا آپ کو ایک چالان پیڈ کرنا پڑتا ہے. ہزاروں لوگ وہ چالان پیڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ آنے والے لاکھوں کروڑوں روپے کہاں جا رہے ہیں، کس مد میں جا رہے ہیں؟ تو مدد لازمی جب پلینٹی دی تو وہ حکومت کے خزانے میں جائیں گے نا. سر بات یہ ہے نا کہ ایک شخص کو آپ کہتے ہیں کہ آج تک آپ نے ٹیکس نہیں دیا، آج آپ دے دیں، تو آج دینے کے بعد پچھلے کھاتے اس کے کیوں بلا رہے ہیں؟ اگر کوئی پڑھا لکھا شخص نہیں ہے، اس کو اتنی معلومات نہیں ہے کہ ٹیکس کی فائلنگ کیسے ہوتی ہے، یہ سارا نظام جو ہے وہ ظاہر بات ہے وکیلوں کے ذریعے ہوتا ہے یا ٹیکس کے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہی کرتے ہیں. تو اس میں تھوڑے سے ہڈنز ہیں، ایسے معاملات ہیں جس میں ایف بی آر کے لوگوں کو اور تاجروں کو بیٹھنا پڑے گا اور ان مسائل کو حل کرنا پڑے گا. ٹیکس دینا چاہتے نہیں ہیں، کراچی کا تاجر ٹیکس دے رہا ہے اور مسلسل دے رہا ہے. تو اب کیا کنٹروورسی ہے جس پہ کہ آپ احتجاج کر رہے ہیں، مظاہرہ کر رہے ہیں؟ سب سے بڑی ایشو کی بات یہ ہے کہ جناب جو نئے ٹیکسیشن کے اندر 2019 اور 20 کے بجٹ میں انہوں نے ہم پہ ٹیکسز لگائے ہیں، جس میں 3 بڑی چیزیں انہوں نے لگا دی ہیں. پہلے نمبر پر کہ آپ اگر سیل ٹیکس نہیں دیں گے تو ہم آپ کا کام بند کر دیں گے. پھر سیل ٹیکس بجائے ایک جگہ دینے کے وہ مختلف مراحل میں ہم سے لے رہے ہیں. ابھی تک ہڈن ہے. ایف بی آر کی ویب سائٹ اٹھائیں، آج 29 جولائی ہونے کے باوجود ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے کہ سیل ٹیکس کس طرح لیا جائے گا. شبر زیدی کچھ کہتے ہیں، ایف بی آر کچھ کہہ رہی ہے، وزیر اعظم صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن کہیں بھی کوئی چیز کلیئر نہیں ہے. ٹیکس سب دے رہے ہیں اور دینا چاہتے ہیں، لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ ہمیں طریقہ کار واضح کریں، آسان طریقہ کار. جاوید شمس صاحب، یہاں پر ایک بات جو ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی ایف بی آر سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، رزاق داؤد سے ہوئی، اس کے علاوہ شبر زیدی سے ہوئی، اتنے سارے معاملات ہوئے، فوٹو سیشن آیا، اخبار میں رپورٹ، پریس ریلیز آیا ہوئی، تو پھر آپ کے مسائل ابھی تک وہیں کے وہیں ہیں. سر بات سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے کیا ڈسکس کیا. بات یہ ہے کہ فوٹو سیشن تو اس لیے ہوئے نا کہ انہوں نے صرف دنیا کو یہ دکھانا تھا، پاکستان کے عوام کو، کہ ہم تاجروں کے ساتھ کھڑے ہیں. کھڑے ضرور تھے لیکن دست شفقت تو نہیں تھی، ان کے کندھے کے اوپر ہاتھ تو نہیں تھا. ان سے یہ تو نہیں کہا گیا کہ آپ اپنی فائلنگ کرائیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. کون سا ایسا شخص ہے بتا دینا اب تک ایف بی آر نے پچھلے 10 سال میں کتنے لوگوں کو سزائیں دے کر ان کی نوکریوں سے برخاست کیا ہے؟ برخاست تو تاجر کو کیا ہے کہ وہ آج کاروبار بند کر کے اپنے گھروں میں بیٹھا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پہ دست شفقت نہیں ہے. ان سے کہا جاتا ہے ان کو لوٹو، یہ لوٹنے کے لیے آئے، لٹنے کے لیے آئے. ایک چیز اور بھی ہے شرجیل گوپلانی صاحب، میں آپ سے بات کروں گا جو جاوید شمس نے بات کی، اس میں بھی ایک بات یہ دیکھی میں نے کہ ایف بی آر اگر کرپٹ ہے، اس کو کرپٹ کرنے والا بھی تو کوئی ہوگا نا. سسٹم جب بنایا جاتا ہے تو سسٹم کو پھر چلایا جاتا ہے. سسٹم آپ کا جس طرح بنایا ہوا گیا ہے تو وہ تو پھر کرپشن کی طرف ہی جانا ہے. نہیں، مثال کے طور پہ ہم نے یہ دیکھا کہ
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی سرکاری افسر پیسے مانگ رہا ہے تو وہ اپنے کھل کے تو نہیں مانگے گا. لازمی سی بات ہے کہ ہم بھی تو ایک وہ ہوتا ہے کہ اچھا جی یہ لے لو, یہ ریلیکسیشن ہمیں دے دو. ہم نے تو یہ دیکھا ہے. دیکھیں اگر آپ بائی لوز کے حساب سے کام کرنے جاتے ہیں نا تو آپ کام کر نہیں سکتے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. آپ ایک آئٹم امپورٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس پہ امپورٹ ٹریڈ پرائز فکس ہو جاتی ہے. آئی ٹی پی پاکستان کا کلچر چل رہا ہے, آئی ٹی پی فکس ہے. آپ نے اس پرائز کے حساب سے مال منگایا, وہی آئٹم آپ نے منگایا جو آپ کا قانون بول رہا ہے. لیکن اگر آپ اسپیڈ منی نہیں دیتے تو آپ کا کنٹینر 4 دن 5 دن 8 دن 10 دن 15 دن ڈیمیج میں چلا جاتا ہے. آپ کو مجبوراً ڈیمیج اور ڈیٹینشن پے کرنا پڑتا ہے. جب آپ دیکھتے ہو کہ یار ایک کنٹینر میں مجھے بچنا تھا 50,000 روپے, اب میرا ₹1,00,000 جا رہا ہے, تو بہتر یہ ہے کہ میں 10,000 روپے اسپیڈ منی دے کے اپنا کام کرا لوں. فی کنٹینر یہ 20,000 روپے تو نارمل چیز ہے. مطلب آج بھی چل رہی ہے. آج بھی کیا مطلب, اس کے بغیر تو آپ کنٹینر ہلا ہی نہیں سکتے. یہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. بات ٹیکس کی نہیں ہے, بات ہے کلچر کی. ٹیکس تو اس ملک میں, اس شہر میں, اس ایک ایک گاؤں کا ایک ایک بندہ بھی ٹیکس دے رہا ہے. کیا آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ کے یہاں جو پیون ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس جو پیون کام کر رہا ہے یا آپ کے گھر میں ماسی کام کر رہی ہے, اس وقت وہ موبائل فون استعمال کر رہی ہے, وہ ٹیکس نہیں دے رہی. تو انڈائریکٹ ٹیکس تو تم نے ایک موچی بھی دے رہا ہے. ہم نے سسٹم بنا دیا نا. انڈائریکٹ ٹیکس تو تقریباً سبھی دے رہے ہیں. سب دے رہے ہیں نا. ہم نے انڈائریکٹ ٹیکس کا سسٹم کیوں بنایا؟ پچھلے 70 سال سے آپ لگے ہوئے ہو. 1958 سے یہ کلچر شروع ہوا ہے. ایمنسٹی اسکیم جو پہلی آئی ہے وہ 1958 میں آئی ہے. اس کے بعد آپ کے پاس یہ کلچر سٹارٹ ہوا ہے کہ بھائی آپ نے ٹیکس ریٹ بڑھانا ہے. لیکن 70 سال میں آپ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے. ٹیکس ریٹ بڑھا تو صحیح ہے, کہتے ہیں کہ جناب کہ آپ کا جی ڈی پی میں تقریباً یہ 12% ہو گیا, 8% سے بڑھ کر. دیکھیں آپ کا ٹیکس نیٹ اس لیے بڑھا ہے کہ آپ کی پاپولیشن بھی بڑھی ہے. اگر آپ جی ڈی پی کو پاپولیشن کے حساب سے آپ کنورٹ کریں تو اس وقت منیمم آپ کی جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو ہے 8% سے کم نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس وقت آپ 3% پہ چل رہے ہیں, تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کی جی ڈی پی کیا ہے. اب اگر آپ کو فگرز دیے جا رہے ہیں تو فگرز ہیں. وہ جی ڈی پی اگر صحیح معنوں میں اس ملک میں اگر کبھی رہی ہے, یا تو ایوب خان کے دور سے پہلے رہی ہے, آپ کو 8.2 7.8 سے 8.2 فلکچویشن میں ملی, یا پھر مشرف صاحب کے دور میں عبداللہ یوسف کی ٹیم کے ساتھ آپ دیکھ لیں 7.4 سے لے کے 7.8 پہ آپ کی جی ڈی پی چل رہی تھی. اور آپ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ آپ نے جو ٹیکس کلچر, ابھی آپ نے ایک بات کی, لیکن عبداللہ یوسف کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو صحیح ہے کہ ان کے طالب علم بڑی تعریف بھی کرتی ہے. 8% تو گورنمنٹ ابھی بھی تسلیم کر رہی ہے کہ 8% جی ڈی پی ٹو ٹیکس جو تھا آپ کا وہ 8% پہ تھا, لیکن موجودہ حکومت کی کارروائی کی وجہ سے یہ 12% پہ پہنچ گیا, یعنی کہ 4% اضافہ ہوا. ٹیکس میں 4% یہ بول رہا ہوں اضافہ ہوا, ہمارے حساب سے اضافہ نہیں ہوا. لاسٹ ایئر کا آپ کا فگر تھا 4500 ارب روپے جو ان کا ٹارگیٹ تھا. آج تک وہ 4500 ارب روپے ایک سال ایکسٹینشن کرنے کے باوجود آپ نے اپنا ٹارگیٹ اچیو نہیں کیا. ہم نے پچھلے 2 سال سے ہم چیخ رہے ہیں کہ ریگولیٹری ڈیوٹی آپ مت نافذ کریں, آر ڈی. ہم نے ود ہولڈنگ ٹیکس کا منع کیا. آپ نے ود ہولڈنگ ٹیکس لگایا, آپ کا جو ہے جتنا ڈیپریشیشن اسٹارٹ ہو گیا, ٹیکس کا ڈیپریشیشن اسٹارٹ ہو گیا. ٹیکس نیٹ سے انسان کب بھاگ رہا ہے؟ ٹیکس تو آپ کیا سمجھتے ہیں, اس ملک کا جو بھی لوگ ہیں وہ اس ملک سے سنسیئر نہیں ہے, محب وطن ہے, 101% محب وطن ہے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہمیں ٹیکس کلچر میں ہم لوگوں کو لا نہیں پاتے. میں آپ کو مشرف صاحب کی, عبداللہ یوسف صاحب کی جو ہم تعریف کیوں کرتے ہیں, جب سیل ٹیکس نافذ ہوا, مشرف صاحب کے ٹائم پہ پہلی لڑائی سیل ٹیکس کی تاجروں کی ہوئی, جی سیل ٹیکس نافذ ہو گیا, ہڑتال بھی ہوئی تھی, اس کے باوجود نافذ ہوا. 27,000 لوگ اس وقت سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ ہوئے. اب جو لوگ نہیں ہوئے, اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ماربل انڈسٹریز کے لوگوں نے جا کے بولا کہ بھائی ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں, ہم انگوٹھا چھاپ ہیں, ہم یہ آپ کے ڈاکیومنٹری سسٹم نہیں سنبھال سکیں گے. ٹیم بیٹھی, ڈسکشن ہوا, SRO 488(1) ایشو کیا گیا, اور اس کا وہ SRO یہ تھا کہ آپ بجلی کے بل کے اوپر ہم سے پر یونٹ کے حساب سے ₹1.25 پر یونٹ سیل ٹیکس لے رہے ہیں, ہمیں آپ ڈاکیومنٹیشن میں مت لائیں. ہزاروں آپ کی انڈسٹریز چل رہی ہیں ماربل کی, ایک انڈسٹری کا کم از کم بل آتا ہے 30,000 سے 35,000 یونٹ, یعنی پر منتھ ایک انڈسٹری, چھوٹی سے چھوٹی انڈسٹری آپ کو 40,000 سے 50,000 روپے پر منتھ صرف سیل ٹیکس کی مد میں دے رہی ہے. اب لازمی بات ہے جب وہ سیل ٹیکس میں دے رہی ہے تو آپ اس کو دیکھیں گے انکم ٹیکس کا بھی اس کا کوئی نہ کوئی ریشیو ہوگا, وہ پے کر رہے ہوں گے. بالکل. آج کی گورنمنٹ کا پرابلم یہ ہے, شبر زیدی صاحب یا اس سے پہلے جو ان کی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی, ان کا پرابلم یہ, انہوں نے SRO 488 کو اس وقت ختم کر دیا. اچھا, ماربل انڈسٹری یہ کہہ رہی ہے کہ آپ SRO 488 رکھیں, آپ ₹1.25 کی جگہ ہم سے ₹2 لے لیں. ہم ٹیکس سے نہیں بھاگ رہے, ہم سسٹم سے بھاگ رہے ہیں. آپ ہمارے کو ان خونخوار درندوں کے آگے مت ڈالیں, یہ ہمیں چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے, یہ ملک کے خیرخواہ نہیں ہے. مطلب کہ وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ فکسڈ ہو جائے, تاکہ فکس کے حساب سے وہ ملٹیپلائی کرتے ہوئے جو بھی بنتا ہے ان کا وہ آخر میں ان کو دے دیں. بالکل آپ کی بات درست ہے, لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ انڈسٹری میں بجلی چوری بھی تو بہت ہو رہی ہے. تو کیسے ہوتی ہے چوری؟ آپ اپنے گھر میں بجلی کا کوئی تار لگا سکتے ہیں خود؟
میرا خیال ہے کہ شاید کہ یہی بات وہی بات جو میں نے آپ سے کہی تھی کہ ایف بی آر اگر کرپٹ ہے تو اس میں کچھ تو ہم لوگوں کا بھی قصور ہے نا. آج میرے کو ایک بات میں نے بلال بھائی جو 20 روپے پر یونٹ 6:30 بجے سے لے کے 10 بجے تک کا آپ سے لیا جائے گا اور 20 روپے یونٹ کے اوپر جو آپ کا ٹیکس کا ریشو جا رہا ہے وہ آپ کو 32 روپے یونٹ پڑ رہا ہے. کیا اس ملک کا عام آدمی, عام شہری, عام گاؤں کا دیہاتی یا ایک چھوٹا آدمی بجلی کا بل افورڈ کر سکتا ہے؟ مشکل کام ہے. ٹھیک ہے, آپ چوری کے لیے آپ خود لگا رہے ہیں نا. اگر آپ اس کو اسٹیٹ کی کیا ذمہ داری ہے کہ ہر چیز کو جو اس کی بیسک ہے وہ پرووائڈ کرنا. نہیں, اس بات کا تو میں قائل ہوں کہ جس چیز کی قیمت بڑھے گی چوری بڑھ جائے گی. لیکن اس میں ایک چیز میں اس میں شامل کر دوں کہ بدقسمتی سے اس شہر کے ساتھ کے الیکٹرک نے جو کچھ ظلم کیا ہے, جو ہمارے نمائندے رہے ہیں اور جو اس وقت موجود ہیں وہ تمام خاموش تماشائی ہیں. نمائندے کی بات نہیں, اور نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں ہماری آواز کون اٹھائے گا؟ ہم تو اسمبلی میں نہیں جاتے نا, ہم تو اپنے نمائندے بھیج دیتے ہیں بحیثیت ایک عوامی لوگوں کے. لیکن میرا اپنا ذاتی رائے یہ ہے بھائی کہ آپ کی بات کو میں معذرت کے ساتھ کاٹ رہا ہوں. شرجیل گوپلانی صاحب نے مشرف صاحب کے دور کی جو اقدامات تھے اس کی تعریف کی, لیکن یہ جو کے الیکٹرک کا جو عذاب ہمارے سر پر ڈال کے گیا یہ مشرف صاحب ہی ڈال کے گئے. دیکھیں مشرف صاحب ابھی آپ اسی دور میں اس دور میں آپ کے کوئی نمائندہ نہیں تھا ایسا جو کہ آواز اٹھائے. دوسری بات اگلے کوئی نہیں ہے. ہاں, دوسری بات یہ کہ کے الیکٹرک کا جو بھی معاملات تھے اس معاملات کو جس میں کہ بینکس کے بھی معاملات تھے جو کمرشل بینک ہوئے, اس کے علاوہ آپ کے پی ٹی سی ایل, دیکھیں ان کے جو بھی کچھ ہوا یہ مشرف صاحب کے دور میں ہوا. دیکھیں غلطی کیا ہوئی, لیکن سر غلطی کیا ہوئی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں. غلطی یہاں پہ یہ ہوئی, مشرف صاحب کا جو ٹارگیٹ تھا جو ہماری اس وقت بات ہوتی تھی ایف بی آر میں, پی ٹی اے کو انہوں نے 4-5 کمپنیز کو دے دی. آج آپ کے ہر شخص کے پاس سیل فون ہے. پہلے ایک پی ٹی اے کا کنیکشن 10,000 سے 20,000 روپے انڈر ٹیبل دے کے ملتا تھا. بڑی کی بات کر رہا ہوں سر. آپ یہ دیکھیں گورنمنٹ کا ریونیو آج تک پھنسا ہوا ہے اور تقریباً میرے خیال میں اربوں ڈالر جو ہے وہ اب تک آپ کو انہوں نے پیمنٹ نہیں کی. ابراج کیپٹل نے نہیں کی. ٹھیک ہے, ابراج کیپٹل, لیکن ان کا ٹارگیٹ کیا تھا کہ 4 سے 5 کمپنیز کو ہم یہ ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے ایک شہر میں. یہ کام نہیں ہوا. اگر 4 سے 5 کمپنیاں آپ کی سپلائی لائن میں آ جاتی الیکٹریسٹی کی تو آج کنڈیشن اور ہوتی ہے. ہمارے ساتھ ظلم کیا ہوا. چلے یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں میں, پھر اس کے بعد مزید گفتگو کریں گے. لیکن یہ ایک بات کنٹروورسی والی بات ہے کہ بات یہ ہے کہ ناظرین کے ماضی کی حکومتیں ہوں یا موجودہ حکومت ہو, بات یہ ہے کہ ہر حکومت کے اندر جو پالیسیز کا نفاذ کیا گیا وہ یقینی طور پہ اسٹیک ہولڈرز کے مشاورت سے نہیں کیا گیا. اس میں شاید کہ کچھ بین الاقوامی دباؤ ہو یا اندرونی دباؤ ہو, یہ متعلق اس کے بہتر طور پہ ہمارے تاجر حضرات ہی بتا سکتے ہیں. ہم اس پہ بھی گفتگو کریں گے, لیکن یہاں پر ہم لیں گے کہ چھوٹا سا بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ساتھ رہنے کا شکریہ. پروگرام در حقیقت میں ہم اس وقت موجود ہیں اور میرے ہمراہ شرجیل گوپلانی صاحب اور جاوید شمسا موجود ہیں. کچھ گفتگو ہو رہی ہے معیشت کے حوالے سے اور اس میں کچھ کنٹروورسی بھی ہے, کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت پسندینی بھی ہے. کچھ چیز ان کی شکایتیں جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ کسی حد تک بہت زیادہ ریلائبل ہیں کہ وہ شکایتیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں کہ حکومت ان سے کس طرح جو ہے وہ ناروا رویہ اختیار کیا ہوا ہے. جاوید شمس صاحب آپ مجھے بتا دیجیے نا, جو انہوں نے بتائی ابھی شرجیل گوپلانی صاحب نے, یہ ساری باتیں اپنی جگہ. ابھی جو مسئلہ ہے شناختی کارڈ کا, جی یہ شناختی کارڈ کا مسئلہ آپ کے لیے قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں سر, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا, یہ تو ممکن نہیں ہے. اب یہ 2 چیزیں ہمارے سامنے واضح کر رہے ہیں ایف بی آر. پہلے نمبر پہ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جناب آپ جو مینوفیکچرر ہے وہ اپنے ٹریڈر سے NIC درکار وہ مانگے گا, اور اس کے علاوہ اگر وہ رجسٹرڈ ہے تو نہیں چاہیے. سیکنڈ نمبر پہ جو مارکیٹ میں باتیں ہیں, جو میڈیا بتا رہا ہے, جو باقی لوگ بتا رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ جناب ہر خریدار سے جو عام بائر ہے اس سے آپ نے 50,000 ابو 50,000 50,000 سے اوپر کی خریداری پہ مانگ رہے ہیں وہ. سر 50,000 سے میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ یہ تو اچھی چیز ہے, کم سے کم نان فائلر اور فائلر کا یہاں فرق تو پتہ چلے گا. نہیں سر, بات یہ نا کہ اب مثال کے طور پہ آپ فرنیچر والے کو لے لیں, وہاں تو کیٹیگری سٹارٹ ہی لاکھ روپے سے اوپر ہوتی ہے. آپ جولرز والے کے پاس چلے آئیں تو وہ کم سے کم لاکھ روپے سے اوپر جاتا ہے. وہ اگر آپ چلے آئیں الیکٹرانک کی فیلڈ کے اندر چلے آئیں تو ایک فریج لے لیں, AC لے لیں, وہ 50 سے ابو ہے. تو سارا دن آدمی ایک بندہ بٹھا کے یہی کرتا رہے گا NIC دے دیں. یہاں لوگوں کو اپنا موبائل کا کنیکشن اگر دوبارہ سم نکالنی ہو تو ان کا ڈیٹا آن نہیں ہوتا, ان کا جو ہے وہ جو ان کا NIC ہے وہ اپڈیٹ نہیں ہوتا, ان کی جیب میں نہیں ہوتا. موٹر سائیکلوں کی صبح جو پولیس کی پکڑ ہوتی ہے اس وقت آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی. نہیں سر, تو آہستہ نہ کریں نا. میرے ساتھ لائن پہ عرفان ہے, میں ان سے 2 منٹ کے لیے پوچھ لوں اور اس کے بعد ہم دوبارہ ہم آپ کی طرف ہی آئیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رضوان صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
جی آ رہی ہے اچھا میں اس وقت میرے ساتھ جاوید شمس صاحب بیٹھے ہیں اور شجیل گوپلانی صاحب بیٹھے ہیں. اچھا جی ہمیں آپ سے جو پوچھنا چاہتے ہیں ٹو دی پوائنٹ بات کہ ایف بی آر کی جانب سے موبائل فون پر فکس ٹیکس عائد کر دیا گیا, کیا یہ ٹیکس جو عائد کیا گیا اس کو آپ قبول کر رہے ہیں؟ یہ جو ٹیکس کیا ہے یہ صرف سیلز ٹیکس ہے, 9 شیڈول میں امینڈمنٹ کی ہے, پورا ٹیکس تو بتایا ہی نہیں کیا. اس میں آر ٹی ہے, اس کے علاوہ جو ہے موبائل لیوی ہے, اس کے علاوہ جو ہے اور بھی ٹیکسز ہیں. یہ جو بن کے جو ہے ایک چھوٹا جو موبائل ہے جو $30 کا اس کو $370 بنتے ہیں, $135 نہیں ہے. یہ غلط بیانی بتائی جا رہی ہے, یہ اتنا نہیں ہے. یہ مطلب کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ $30 کے مالیت کے موبائل اور سیٹلائٹ فونز پہ $135, $30 سے $100 مالیت پہ $320, تو یہ کیا صرف سیل ٹیکس ہے؟ نہیں, یہ صرف سیلز ٹیکس کا بتا رہے ہیں. یہ ڈیوٹی تو پوری بتا ہی نہیں رہے. اس میں آپ کو بتاؤں نا, اس میں آر ٹی بھی ہے, اس میں موبائل لیوی بھی ہے, اس میں اور بھی ٹیکسز ہیں, اس کو ملا کے جو ہے بنتا ہے وہ. اور اگر آپ $500 سے اوپر کی جو اگر آپ موبائل لیتے ہیں اس کی جو ڈیوٹی بنتی ہے پوری وہ 36,000 کچھ بنتی ہے. جی یہ تو پورا چیزیں بتائیں گے. اس میں تو کہہ رہے ہیں کہ $500 پہ جو موبائل فون پہ جو فکس ٹیکس بن رہا ہے وہ $9,270. نہیں, یہ صرف سیلز ٹیکس ہے. یہ جو 9 شیڈول میں امینڈمنٹ ہے یہ صرف سیلز ٹیکس ہے اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ کہ آپ اس سے قبول نہیں کرتے اس کو؟ ہم قبول کیا, ہم تو کہہ رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں موبائل بند ہو گئے ہیں, آپ اس کی ڈیوٹی لیں. موبائل فون ڈیوٹی پیڈ آئٹم ہے اور امپورٹیبل آئٹم ہے, اور یوز موبائل کی باقاعدہ SRO جاری ہو گیا. یہاں لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ نہیں, مطلب یہ کہ یہ جو انہوں نے سیلز ٹیکس کو جو اناؤنس کر دیا, باقی ٹیکس اناؤنس نہیں کیا, تو یہ کیا اس کے اندر آپ کے اپنے علم کے مطابق کتنا مزید مطلب کہ دیگر ٹیکسز کو جمع کر کے ایک فون جو ہے وہ کتنے کا پڑے گا؟ اگر 10,000 کا موبائل اگر میں لیتا ہوں تو اس پہ کتنا ٹیکس دینا پڑے گا مجھے؟ 10,000 کا اگر موبائل آپ خریدتے ہیں تو اس کے تقریباً کوئی 3,000 کچھ سم تھنگ جو ہے اس کی ڈیوٹی بنتی ہے. نئے موبائل پہ, نئی موبائل کی بتا رہا ہوں میں آپ کو. ہم تو یوز کی بتا رہے ہیں, ہم یوز کی جو ہے ہم آپ کو جو ہے جو آپ بتا رہے ہیں $30 کا, ہم اس کو آپ اینڈرائڈ سسٹم جو اسمارٹ فون ہے ہم وہ دے سکتے ہیں عوام کو, وہ سستا پڑے گا. ہم تو بٹن والی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم تو اینڈرائڈ سسٹم دے سکتے ہیں ان کو. بہت شکریہ رضوان صاحب, بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آگاہ کیا ان ساری چیزوں کا. ہاں جو کہہ رہے تھے آپ. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا جو $500 کا فون ہے اس پہ بیگیج آئٹم جو بندہ پرسنل خود لے کر آ رہا ہے اس پہ گورنمنٹ ڈیوٹی لے رہی ہے $16,650, اور کمرشل میں بھی اگر آپ امپورٹ کر رہے ہیں تو $16,650 ڈیوٹی لے رہی ہے. اس کے بعد $9,270 سیل ٹیکس کمرشل پہ بھی سیم ہے اور بیگیج پہ بھی سیم ہے. ود ہولڈنگ ٹیکس بیگیج سے جو بندہ خود پرسنل لے کر آ رہا ہے اس پہ ود ہولڈنگ ٹیکس نہیں ہے, لیکن جب آپ کمرشل امپورٹ کر رہے ہیں تو $5,200. اور پھر ایک اور ٹیکس ہے جس کو انہوں نے نام دیا لیوی ٹیکس. لیوی جو ہے وہ $5,600 دونوں سے لی جا رہی ہے, تو اس کا جو ٹوٹل ٹیرف آ رہا ہے لیوی کتنے لی جا رہی ہے؟ $5,600 ایک موبائل پہ. اچھا, اب ٹوٹل اماؤنٹ کیا بن رہا ہے؟ $31,520 بنتا ہے آپ کا اگر آپ بیگیج سے لا رہے ہیں, یعنی آپ ایئر خود لے کر آ رہے ہیں, ہینڈ کیری میں لا رہے ہیں, اور اگر آپ اس کو پراپر طریقے سے امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بن رہا ہے $36,720. ہمارا کہنا ہمیشہ یہی ہے کہ آپ پالیسی جو بندہ بیگیج سے لے کر آ رہا ہے, جس کو آپ اسمگلنگ کا نام دے رہے ہیں, جس کو آپ ہمارے نزدیک وہ اسمگلنگ نہیں ہے, $31,520 آپ اس سے لے رہے ہیں. اور جو بندہ یہاں بیٹھ کے کمرشل صحیح طریقے سے امپورٹ کرنا چاہ رہا ہے اپنے دفتر میں بیٹھ کے کہ بھائی میں 500 سیٹ ایک ساتھ منگاؤں گا, وہ تو 2 بتائے گا 5 لائے گا. یہ 500 سیٹ والے صاحب $36,000 لے رہے ہیں, تو اب قصور کس کا ہے؟ اس معاملے پہ کیا گفتگو نہیں ہوئی آپ ایف بی آر سے؟ نہیں نا, ایف بی آر کا ٹائم کیا ہے؟ شبر زیدی صاحب کا پرابلم کیا ہے؟ میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں. میں ایک کام کے لیے گیا ان کے پاس, انہوں نے نوٹ لکھ کے دے دیا کہ فلانے ڈپارٹمنٹ پہ چلے جائیں, یہ وہ کریں گے, میرا کام نہیں ہے. چیئرمین ایف بی آر, یہ ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا نوٹ ہے. کیمرے میں دکھائیں, یہ کیمرے میں دکھا رہا ہوں, ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا نوٹ ہے کہ چیئرمین ایف بی آر بولتا ہے میں یہ نہیں کر سکتا, آپ فلانی جگہ چلے جائیں. چیئرمین ایف بی آر کی میں بات کر رہا ہوں, میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں. کیا تو پھر اس کے بعد معاملہ حل نہیں ہوا؟ نہیں ہوا معاملہ, کوئی بھی کسی قسم کا حل نہیں ہوا. میرے پاس رزاق داؤد صاحب سے بات ہوئی. رزاق داؤد صاحب تو بہت بزی آدمی ہے, بڑے آدمی ہیں, ان سے ملنا تو سمجھے بہت مشکل کام ہے. پرائم منسٹر سے ملنا اس میں ایک چیز میں ایڈ کر لوں. دیکھیں جو ایشو پہلے دن سے آ رہے ہیں نا, پاکستان کے کراچی کے تاجر, سب سے بڑی بات میں اب آپ کو بتا دوں کہ گجرانوالہ لاہور گجرات 1 اگست سے بند ہونے جا رہا ہے, اور وہ غیر معینہ مدت کے لیے جا رہا ہے. جبکہ میں خیال میں کہ ایس ایم ایز کا وہ گڑھ ہے. سر لاکھوں لوگ دیکھیں, الیکٹرانک فین وہاں بنتا ہے, ٹھیک ہے, برتن وہاں بنتے ہیں, کراکری آئٹم وہاں سارے تیار ہو رہے ہیں. سیال کوٹ بھی ہے, سیال کوٹ بھی ہے, اس میں سیال کوٹ پوری انڈسٹری ہے پوری, یعنی آدھا پنجاب کی انڈسٹری آدھے سے زیادہ 60-70% جو ہے وہ بند ہو جائے گی. لاکھوں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. عید سر کے اوپر ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں ہاتھ ڈال رہے؟
اگر ہمارے دوست ہمارے نمائندے بند ہو رہی ہے کس بیس پہ ہو رہی ہے؟ وہ شناختی کارڈ کے چکر میں؟ شناختی کارڈ والے ایشو کے اوپر ایک اور ایشو ہے سیل ٹیکس کا ایک اور ایشو ہے میرے خیال ایک منٹ گوپلانی صاحب ایک منٹ سیل ٹیکس میں سب سے بڑا ایشو یہ آ رہا ہے کہ وہ اور ہم سب یہ کہہ رہے ہیں سب لوگ کہ بھائی آپ مینوفیکچرنگ پہ اور امپورٹ پہ لگا دیں دیٹس آل. وہ لگتا چلا جائے گا 1 by 1 جس طرح پوری دنیا میں ہوتا ہے. ہم آج بھی کوئی میڈیسن لے لیں, کوئی گھی کا ڈبہ لے لیں, کوئی بھی چیز لے لیں, اس پہ سیل ٹیکس انکلوڈ ہوتا ہے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ 17 روپے وہاں دے دیے پھر 17 وہاں دے دیے تو یہ جا کر جاوید شمس صاحب ایک اور چیز دیکھیں نا, آپ کو کچھ بین الاقوامی دباؤ بھی تو ہے نا, آپ کو بین الاقوامی دباؤ کہ منی لانڈرنگ کو روکیں. آپ لازمی بات ہے کالے دن کو جنہوں نے سفید کرا لیا ایمنسٹی اسکیم میں وہ تو ٹھیک ہے, جنہوں نے نہیں کرایا تو یہ شناختی کارڈ کی شرط اس لیے لگائی گئی نا کہ جو کالا دھن ہے جن کے پاس اس کے جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہو سکتا ہے. سر آئیڈینٹیفائی کرنے کا تو آسان سال اسٹیٹ بینک کے پاس ہے, اس نے سارا ڈیٹا حاصل کر لیا ہے, سب لوگوں کے اکاؤنٹ سیز ہونا شروع ہو گئے. ابھی بایو میٹرک پہ گئے, کئی لاکھ اکاؤنٹ جو ہے ہولڈ پڑے ہیں, کئی لاکھ اکاؤنٹ. کئی بینک ہے جس میں میزان بینک ہے اور یو بی ایل سب سے سر فہرست ہے. یو بی ایل والوں نے اپنے کلائنٹ کو بلا کے ویریفائی کرنے کے بعد بھی بایو میٹرک ان کے ہولڈ کرا دیے ہیں. کئی لوگ میرے پاس آئے, دکاندار تاجر جن کے لاکھوں کروڑوں وہاں رکھے ہوئے ہیں. بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ صرف ہر کام کے بعد آخر میں یہ سوچتے ہیں کہ اس میں چوری کیسے ہوگی. صاحب نے شکایت کی تھی, ایک شکایت کی تھی, وہ پروگرام میں ہم نے چلایا بھی تھا کہ حج کے لیے اس شخص نے 5.5 لاکھ روپے اکاؤنٹ میں رکھے تھے, رکھے تھے, اس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ سیز ہو گیا. اور اکاؤنٹ سیز ہو گیا تو وہ اس کو بینک نے بلایا تو وہ پڑھا لکھا نہیں تھا آدمی, تو وہ وہاں گیا, وہ ڈرا ہوا خوف زدہ ہو کے گیا وہاں, اس نے بتایا بھائی میری تو حج کے پیسے تھے یہ, تو اب وہ کہنے کا منی ٹریل لاؤ کہ کہاں پیسے کہاں سے آئے. یہ پرابلم بھی ہوئی ہے, یہ بات بھی پرابلم ہوئی. بچیوں کی شادیوں کے پیسے ہوئے, ان کے جائز کے پیسے رکھے ہوئے تھے. دیکھیں ایشوز صرف یہیں سے کریٹ ہونا شروع ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ ٹیکس کیوں نہیں لگاتے, فکس لگائیں. اگر پورے پاکستان میں 1 کروڑ سے اوپر کے تاجر ہیں اور 10,000 روپے فی دکان بھی لگاتے ہیں آپ, اس کی لوکیشن اور اس کے سائز کے حساب سے, تو اربوں روپے کی انکم ہوتی ہے. کہتے رہ گئے 6 مہینے کے لیے 1000 مربع فٹ پہ تو انہوں نے لگا دیا. تو سر 1000 مربع فٹ تو وہ دکانیں جو بڑے بڑے مال ہیں یا وہ دکانیں جو بڑا کاروبار کر رہے ہیں, جو چھوٹا تاجر ہے اس کو تو آپ اس سے زیادہ ٹیکس لے رہے ہیں. تو بجلی کے بل پہ کیا آ گیا, بجلی کے بل کے حساب سے دے رہے ہیں. سر لاہور اور آپ لاہور اور اسلام آباد کے دکانداروں کے ساتھ جو ہوا ہے 1000 اسکوائر فٹ کے اوپر جا کے تو دیکھیں لاکھوں روپے ان کے اوپر ٹیکس آ گیا ہے. وہ اپنی دکانیں بند کر کے گھر چلے گئے. سندھ کی کیا صورتحال ہے؟ سندھ کی صورتحال سر یہ ہے کہ کراچی کے بعد جب ہم حیدرآباد, سکھر, لاڑکانہ, بدین, دادو اس طرف جاتے ہیں اور آگے آپ نکل جائیں, سکھر سے آگے چلے آئیں, تمام بڑے شہروں گھوٹکی تک چلے ہیں, اس سے آگے چلے ہیں صادق آباد تک, سب پورے بیلٹ کے اوپر جو چھوٹا دکاندار ہے وہ پریشان ہے. وہ تو اپنی سلپ بھی نہیں رکھتا ہے, جو اس کو خریداری کی سلپ ہوتی ہے وہ دکاندار کے پاس ٹریڈر آتا ہے, اس کا بندہ اس کو سامان دیتا ہے, اس سے وہ مال لے کے پیسے دے دیتا ہے. ہم نے بھی دیکھا, اس کے پاس اس کے 1 دن پہلے کی خریداری کی رسید نہیں ہوتی. اب یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو ٹیکس نیٹ میں لا کے انٹرنیٹ کے ذریعے کنیکٹ کر لیں. ارے بھائی وہ آج بھی لاکھوں لوگ صرف موبائل یوز کرتے ہیں, اینڈرائڈ سیٹ یوز نہیں کرتے. ان لوگوں نے امریکہ دیکھا ہے, کینیڈا دیکھا ہے, سوئٹزرلینڈ دیکھا ہے, یورپ دیکھا ہے, یہ وہاں کی فیسلٹیز کو, وہاں کے امپلیمنٹیشن کو یہاں لانا چاہتے ہیں. لیکن جاوید شمس صاحب کبھی نہ کبھی تو آپ کو اسکل ہونا پڑے گا نا. سر اسکل ہونا پڑے گا. آج کینیڈا کو اسکل ہونا پڑے گا نا. یہ تو نہیں ہے کہ جناب یہ کہ آپ کے جو آباء و اجداد اگر وہ کم پڑھے لکھے تھے تو آپ بھی کم پڑھے لکھے رہے ہیں. سر اگر برطانیہ آج کسی جگہ سویلائزیشن پہ کھڑا ہوا ہے تو اس کو کتنے سال لگیں؟ 45 سال لگیں اس سسٹم کو. تو ہم اس کی مثال لیتے ہیں, وہ مزید ہمیں چاہیے 70 سال. نہیں 70 سال کی بات نہیں ہے, آپ بائی اسٹیپ چلیں نا. آج فکس کر دیں, آگے چل کے اس کو ایک مرتبہ ٹیکس. اب ہم نے 5 رکنی وکلا پینل تشکیل دیا ہے. پچھلے 20 دن سے ہزاروں لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں اور اسی خوف میں کہ سر اگر ہم یہ جمع کرا دیتے ہیں ہمیں کوئی نوٹس تو نہیں آئے گا. اب میں اس بات کی گارنٹی تو نہیں دے سکتا. بالکل نہیں. میری اپنی اسکروٹنی 2 مرتبہ ہو چکی ہے, میرے کتنے دوستوں کی ہو چکی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہڈن رکھتے ہیں. یہ کیوں رکھتے ہیں؟ صرف ان کو خاموشی سے کوئی بلیک منی ان کی بھی چاہیے. بات یہ کہ وہ سسٹم لاؤ نا, ہماری بلیک منی تو پکڑ لی, ان کی بھی جیب گرم ہونا چاہیے. ان کی جیب کیوں گرم ہو؟ ان کے اثاثے تو لیں. ایک ڈپٹی کمشنر بیٹھا ہوا ہے, اس کے اسٹائل تو دیکھیں, وہ 55,000 روپے کا کوٹ پہنتا ہے, 20,000 روپے کی وہ شوز پہنتا ہے. بھائی کہاں سے آئے آپ کے پاس؟ میری لیگل ٹیم ہے, میں انشاءاللہ لے کے جا رہا ہوں ہائی کورٹ کے اندر اس بات کو کہ ان سب کی اسکروٹنی کی جائے. آپ نہیں کریں گے, ہم ڈیٹا دیں گے. ہمارے پاس سینکڑوں لوگوں کے FBR کے لوگوں کے ڈیٹے موجود ہیں. ہم انشاءاللہ اس کو لے کے کورٹ میں جائیں گے اور پوچھیں گے کہ ایک تاجر جو گلی میں بیٹھ کے سامان بیچ رہا ہے, گھر کا سامان بیچ رہا ہے, کوئی آٹا دال چاول, اس کو تو آپ پکڑ لو. جو 20,000 کا جوتا پہن کے بیٹھا ہوا ہے آپ کی اس پہ, جس کے روم کے اندر AC لگا ہوا ہے, جب گورنمنٹ نے AC نہیں دیا تو آپ نے پوچھا کہاں سے آیا؟ بالکل صحیح کہا. یہ معلومات آپ وہاں سے سسٹم سیدھا کریں گے تو نیچے خود بخود ہو جائے. لیکن بات یہ ہے کہ گوپلانی صاحب, شجیل گوپلانی صاحب, یہ بات کو طے کر لیں کہ آپ میں خود بھی اتحاد نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے,
یہ جو سسٹم لانا چاہ رہے ہیں نا ابھی آپ لوگ جو بات نہیں پہلے مجھے یہ بات بتائیے کیا؟ اتحاد نہیں ہے آپ لوگ، کیا اتحاد کی یہ ضرورت سارے مسئلے مسائل جو ہے میرے خیال ہے کہ ہم چل رہے ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں یہ تو بہت ہی دیکھیں جو جاوید شمس نے باتیں کی یہ بات تو میرے خیال ہے کہ بہت ہی بنیادی بات دیکھیں اتحاد ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہے. اتحاد اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے گورنر ہاؤس میں جب بلایا گیا گورنر ہاؤس میں آپ گئے وہاں پروگرام کیا وہاں پر آپ لوگوں نے ان کی باتوں پہ یقین دہانی حاصل کی آپ احتجاج و ہڑتال میں شامل نہیں ہوئے اس کی وجہ سے 11 نکاتی نقطہ انہوں نے آپ کی تسلیم کرنے کا آپ کو اندیہ دیا کیا ہو گیا تسلیم؟ دیکھیں 10 نکات ہمارے مان لیے گئے تھے. ہاں کون کون سے؟ جس میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس کا نفاذ ختم کرنے کی بات ہوئی تھی. ہوئی ہے مانا نہیں ہے ٹھیک ہے. اچھا پھر بات ہوئی ٹرن اوور ٹیکس کی. نہیں تھرڈ شیڈیول میں تھرڈ شیڈیول کو 1.5% سے 0.25% پہ لے آیا گیا. وہ جو پہلے تھا لے آیا گیا نا. دیکھیں اسی کے بعد ہوا ہے جب ہم نے یہ بات کی. اچھا سیل ٹیکس کی بات تھی انہوں نے بولا ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں 50 لاکھ سے 1 کروڑ کی وہ ڈسکشن میں رہ گئی. ٹھیک ہے. انکم ٹیکس کی 12 لاکھ کی چھوٹ ہم نے مانگی تھی انہوں نے بولا کہ 4 لاکھ کی چھوٹ جو ہے وہ پہلے تھی 12 لاکھ کی ساکھدار صاحب لائے تھے ابھی 6 لاکھ ہے. ٹھیک ہے تو اس کو 6 لاکھ پہ ہم نے ایگری کیا. چلے جی جلدی جلدی بتائیے. 50,000 کی سیل پہ گاڑی شناختی کارڈ قانون کا واپس لے جانے کی انہوں نے ہمیں یہ بولا کہ آپ اس کو اس وقت چلائیں 3 سال تک ہم آپ کو اس پہ چھوٹ یہ دے رہے ہیں کہ ہم اس میں آپ کی آڈٹ کے اس پر نہیں جائیں گے. پھر بات آئی کہ آڈٹ کے اوپر انہوں نے بولا جو ہم فکس ٹیکس کر رہے ہیں ہم نے 4 کیٹیگری بولی تھی A B C D انہوں نے بولا A B C D نہیں E F بھی ہم مانتے ہیں آپ کا پلس فکس ٹیکس بھی ہم مان رہے ہیں تو آپ کی یہ بھی ہماری مان لیگی. دکانوں مکانوں پہ چھاپے کا قانون انہوں نے واپس دیا. ٹھیک ہے. پی ٹی اے کا قانون جو بات ہوئی جو یہ ابھی آیا ٹیرف موبائل فون والا یہ ابھی ٹیرف ڈسکشن باقی ہے لیکن یہ ٹیرف آ گیا اس کے بعد. اچھا پھر درآمدی اشیاء پہ ریگولیٹری ڈیوٹی ختم کرنے کی بات ہوئی اس میں جتنی آپ کی اس پہ ہے انڈسٹریل کا ٹیگ لگانے کی بات کی انہوں نے درآمدی سامان پہ وہ اس وقت شامل نہیں تھی. چلے جی میں بات کروں گا اس پہ بھی تھوڑا سا لیں گے. ناظرین یہاں پہ ہم لیتے تھوڑا سا بریک اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو یقینی طور پہ جو ہے کچھ تھوڑی بہت جو باتیں رہ گئی ہیں اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام در حقیقت میں ہم حاضر ہیں اور وقفے میں جانے سے قبل جو ہے وہ تھوڑی سی گرما گرمی اس بات پہ بھی ہو رہی تھی کہ جب ہڑتال اور میں خیال میں 8 جولائی کی بات ہے نا جو ہڑتال پہ جا رہے تھے 8 جولائی کو جب ہڑتال پہ جا رہے تھے تو اس سے قبل جو ہے گورنر ہاؤس میں ایک پروگرام کیا گیا. اس پروگرام میں باقاعدہ طور پہ جو ہمیں نظر آیا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام در حقیقت میں آپ پہ حاضر ہوں اور جہاں تک یہ گفتگو ہو رہی ہے اس گفتگو میں ہم مزید آگے بڑھیں گے اور جو بات میں کہہ رہا تھا جو بات شمشم صاحب بھی کہہ رہے ہیں انہوں نے ہڑتال کی آپ نے ہڑتال نہیں کی. بالکل ٹھیک ہے. آپ ان کے لارے لپے میں آگے اور یہ لارے لپے. دیکھیں لارے لپے کی بات نہیں ہوتی بات ٹیبل ٹاک کی. دیکھیں نہیں تسلیم کی بات یہ ہے کہ آپ کورٹ میں بھی جب جاتے ہیں جب تک آپ پہلے اس ادارے کو درخواست نہیں دیں اس سے پہلے کورٹ آپ کا کیس بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. ہم نے بالکل ہم نے اسٹیٹ کے نمائندے سے بات کی. آپ کی بات ہم نے گورنر کی چلے ایک منٹ بات کر لیں. ہم نے گورنر کی ایشورنس کے اوپر بھروسہ کیا اور دیکھیں یہ وفاق کا نمائندہ ہے گورنر آف سندھ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. ایک بندہ ایشورنس دے رہا ہے کہ میں بھائی سے ذمہ دار اور انہوں نے کام کیا. ٹمبر کے اوپر 0% ڈیوٹی کروا کے دی گورنر صاحب نے اور پریزیڈنٹ پاکستان نے. شجیر گوپلانی صاحب یہ بات طے کر لیجئے کہ کچھ آپ کا بین الاقوامی دباؤ ہے اور اس دباؤ کی وجہ سے آپ جو شناختی کارڈ کی شرط ہے اور دیگر جو معاملات ہیں وہ کبھی بھی گورنمنٹ اس پہ پیچھے نہیں ہٹے گی. بات تو سن لینا کیا کہہ رہے ہیں. بات تو سننا میں صرف اتنی سی بات کہوں گا بات بہت چھوٹی ہے لیکن بہت گہری ہے. بچے کو ڈائپر چینج کرانے سے پہلے لالی پاپ دیتے ہیں. آپ کو بھی دے دیا. سب سے پہلے آپ لوگ دیکھیں بہت معذرت کے ساتھ دیکھیں آج ہم نہ آپ ہم سے دور ہیں نہ ہم آپ سے دور ہیں نہ کوئی تاجر کسی سے دور ہے. بات یکجہتی کی تھی. آپ کو ایک دن کھڑے ہونا تھا. دیکھیں وہ سارے لوگ میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. برداشت نہیں کر سکتا. اس ملک کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ملک برداشت نہیں کر سکتا. دوسری بات میں آپ کو بتا دوں جو فائنانس بل ایکسپٹ ہو گیا ہے پاس ہو چکا ہے فائنانس بل ٹرپل میجورٹی کے ساتھ اب آپ اس فائنانس بل کو چینج کرانے کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے. نہیں میری بات ہے یکم اس کو نافذ العمل ہے. نافذ العمل ہے لیکن فائنانس بل آپ کا اسمبلی میں پاس ہو چکا ہے. 30 تاریخ کو بیٹھے ہوئے ہیں. جی دیکھیں یہ شناختی کارڈ کی شرط آپ کا حقیقت بات یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے کسی بھی اثاروں کے ذریعے اس کو ختم نہیں کر سکتی. جاوید شمس صاحب آپ کیا کہنے گے؟ سر صرف میں اتنی سی بات کہہ رہا ہوں کہ جب اسٹرینتھ کی بات تھی آپ نے لاکھوں لوگوں کو ریلی نکالی. بدقسمتی سے جن سے وزیر اعظم مل رہا ہے جس سے شبر زیدی صاحب مل رہے ہیں وہ آپ کی ریلی میں آئے نہیں نہ آپ کی پریس کانفرنس میں آئے نہ آپ کے لیے کوئی اچھا ورڈ استعمال کیا. پورے پاکستان کی چیمبر کو وہ دعوتیں کھلا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں.
جو تاجر ہے 1 کروڑ سے زائد کا اس کو نہ وزیر اعظم بلا رہا ہے اور نہ شبر زیدی بلا رہے ہیں. یہ دوغلی پالیسی گورنمنٹ کو بند کرنی پڑے گی. ہم ٹیکس دیتے تھے, ہم ٹیکس دیتے ہیں, ہم ٹیکس دیں گے. ایک بات بتا دیجئے, ہم خرم شیر زمان کی ڈیوٹی لگائی گئی, رکن صوبائی سندھ اسمبلی تحریک انصاف کے, ان کی ڈیوٹی لگائی گئی, گورنر سندھ نے لگائی یا گورنمنٹ نے لگائی کہ وہ آپ لوگوں سے رابطہ کریں. بالکل وہ ان کے پاس بھی آئے, بالکل وہ دوسرے کے پاس بھی گئے, وہ آپ کے پاس بھی آئے ہوں گے. نہیں, ہم سے انہوں نے اوپر لیول پہ بات کی. کاشف چودھری صاحب نے جن لوگوں کو یہاں اپائنٹ کیا تھا ان سے بات کی تھی, تو ان سے بات ہوئی. انہوں نے صرف کہا کہ میں بات آگے کرتا ہوں, آپ تھوڑا انتظار کیجئے. یہ ساری باتیں اس تک تھی 13 تاریخ کی ہڑتال کو سبوتاژ کرنے کے لیے. اگر 13 کی ہڑتال اگر یہاں پہ ایک اعتراض کر لو, عوام بھی یہ کہہ رہی ہے. ایک چیز اور, آپ نے کہا سہ روزہ ہڑتال ہے جی, ایک دن نہیں, سہ روزہ ہم نے کہی تھی, لیکن انہوں نے کیا کیا, انجمن تاجران نے, انہوں نے اس کو ہم کو نہ بیک اپ میں ہمیں سپورٹ کیا, نہ ہماری جو ہے ہڑتال کو انڈورس کیا. یہ پنجاب جو ہے وہ اپنی سیاست کر رہا تھا کراچی کے اوپر. ہم نے جب 8, 9, 10 کی ہم نے ہڑتال اسٹرائک کال کی ہے, ملتان میں تو یہ بات طے ہو گئی تھی نا, ملتان میں کوئی بات طے نہیں ہوئی, وہاں پہ تو ہڑتال کی بات ہو گئی تھی. ملتان میں ان کی جو بات ہوئی ہے وہ جس میں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی صاحب بھی آئے تھے اور وہاں یہ بات طے ہو گئی تھی کہ جناب ہڑتال ہوگی. ہڑتال جا رہے ہیں, شاہ محمد قریشی صاحب اس میں شامل تھے ہڑتال کروانے میں, کروانے میں نہیں تھے. میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اس کنونشن میں جو تھا وہ شاہ محمد قریشی صاحب بھی شریک ہوئے تھے. بلال صاحب, جو 3 دن کی ہڑتال کی کال دی گئی تھی وہیں پلیٹ فارم سے دی گئی تھی, انہوں نے انڈوز کیا. ہم اس وقت اس کے حق میں نہیں تھے. 3 دن کی ہڑتال کی کال ہمارے پلیٹ فارم سے دی گئی تھی, آپ کے پلیٹ فارم سے واسطہ ہی نہیں تھا. سن تو لیں, کاشف چودھری صاحب نے وہاں کھڑے ہو کے کہا تھا, وہاں جب انہوں نے کہا تھا شاہ صاحب کے سامنے اور ان سے کہا تھا کہ ہم اس ہڑتال پہ جا سکتے ہیں, آپ نے اس میں پہل کر دی, بہت اچھا ہے, تاجروں کے لیے کیا آپ نے, لیکن معذرت کے ساتھ وہ وقت تھا اسٹینڈ کا, وہ ہم نے کھو دیا. لیکن ہم پھر جا رہے ہیں, ہم انجمن تاجران سندھ کی طرف سے ایک کنونشن بلانے جا رہے ہیں. تمام تاجر دوستوں کو بلائیں گے, پاکستان کی سطح پہ بھی, کراچی کی سطح اور پورے سندھ کی سطح پہ. خاص طور پہ ہمیں سندھ کو فوکس کرنا ہے اور کراچی کو. دیکھیں پنجاب کے ایشوز زیادہ تر انڈسٹریز کے ایشوز ہیں. یہاں چھوٹا دکاندار ہے جو گلی محلے میں دکان لے کے بیٹھا ہے, اس کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے. ریونیو کراچی دیتا ہے, چھوٹا دکاندار نہیں ہے. نہیں, کراچی 70% ریونیو دیتا ہے. کراچی بیک بون ہے اس ملک کی. کراچی منی پاکستان. آپ کراچی کو چھوٹا مت لیں. نہیں, میں کراچی کے تاجر کو نہیں, چھوٹے تاجر ہو یا بڑا تاجر, چھوٹا نہیں ہے تاجر کوئی چھوٹا نہیں. تاجر کراچی کا جو ہے وہ دیتا ہے 70%. ایک گلیوں میں جو کاروبار کر رہا ہے وہ چھوٹا تاجر ہی ہوگا. چھوٹا تاجر ہو یا کراچی کا بڑا تاجر ہوگا. اس ملک کی معیشت کو چلانا والا جو ہے جس ملک کا, اس شہر کا چھوٹے سے چیمبر میں بیٹھا ہوا آدمی گلی میں نہیں آتا. بالکل صحیح. نہیں, کراچی چیمبر کی بات ہی نہیں کر رہے. کراچی چیمبر آف کامرس نے ہڑتال سے لا تعلق ہے. چیمبر آف فیڈریشن کی مجبوری ہے شروع سے. کیوں؟ وہ اس لیے دیکھیں, وہ ہے لارج اسکیل مینوفیکچر, وہ ہے صنعت کار. سر آج کراچی چیمبر میں جو ممبر ہیں اس کی 35% جو درمیانہ تاجر ہیں نا, ایس ایم ایز ہے. 17,000 ان کے ممبر ہیں, 12,000 جو ایس ایم ایز ہے. تو اب آپ سوچیں نا سر, آپ کراچی چیمبر کا الیکشن لے لیں, جو کراچی چیمبر میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ الیکشن جیت کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کراچی کی نمائندگی کر رہے ہیں, آپ اس کی بات نہیں کریں, کراچی چیمبر کی بات نہیں کریں, آپ تاجر کی بات کریں. ہمارے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے ہیں آج؟ ہمارے ایشوز کبھی بھی نہیں کھڑے ہوں گے. وزیر نہیں, کبھی بھی کراچی چیمبر کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ الگ ہے. بی ایم جیز نے کراچی کے تاجروں کے لیے بہت کچھ کیا ہے, بڑے لیول پہ کیا ہے, آج انہیں پھر ساتھ دینا چاہیے. اندر خانے شاید آج بھی وہ محنت کر رہے ہوں, لیکن فرنٹ پہ آگے بات کرنی چاہیے. ایک بات ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک کہ کراچی چیمبر کی بات ہے تو کراچی چیمبر نے ایس ایم ایز کا ساتھ دیا. جس وقت بولٹن مارکیٹ میں آتش زدگی ہوئی, ٹمبر مارکیٹ میں آتش زدگی ہوئی, تو جس طرح کے انہوں نے گورنمنٹ سے ڈیل کر کے جو بھی متاثرین تھے ان کے لیے جو ان کی دادرسی کی, اس پہ آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. نہیں بالکل ہے سر, میں نے کہا نا وہ کرتے ہیں. ورنہ یہاں بہت سارے لوگ سب اپنی سیاسی دکانداری چمکانے کے لیے آ جاتے ہیں, اور جس طرح لوگوں کو ساری رقم ملی, ان کے مداوا ہوا, اس پہ اپریشیٹ کریں. بہرحال اپنی بات درست ہے, لیکن بات وہی ہے نا, بات وہی ہے کہ میرے پاس ٹائم کم ہے. مجھے آخری لمحات میں یہ بتا دیجیے جاوید شمس صاحب کہ یہ جو تمام معاملات ہیں ابھی تک جو ہم بجٹ کے اناؤنسمنٹ کے بعد سے جو اب تک 1 مہینہ پورا جولائی گزر گیا, اس میں جو لارے لپے دیے گئے گورنمنٹ کی طرف سے یا آپ لوگوں کی طرف سے جو بھی سجیشن دیے گئے وہ قبول نہیں ہوئے. 1 اگست کے بعد کیا کریں گے؟ جی 1 اگست کے بعد سر ہم 2 تاریخ کا انتظار کریں گے. انہوں نے ویب سائٹ کے اوپر جیسے 2 تاریخ کو اپنی تمام چیزیں اپڈیٹ کرنی ہیں, اس کے بعد ہم نئے لائے عمل کی طرف جائیں گے. 2 اگست کے بعد 2 اگست کے بعد. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک تمام چیزیں ہڈن ہیں. جیسے ابھی رضوان صاحب نے کہا, کتنی پیاری بات بولی کہ 1320 روپے تو آپ بتا رہے ہیں,
لیکن لیوی جو لگائیے، باقی جو ٹیکس لگائے، نہیں بتا رہے ہیں 2-2.5 ہزار روپے وہ لگائے، وہ کیوں نہیں بتاتے ہو آپ؟ چلیے 2 اگست کے بعد آپ زیادتی ہو رہی ہے 2 اگست کے بعد آپ کنونشن کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد آپ اپنے لائے عمل کا اعلان بالکل کریں گے، لیکن آپ یہ بات دھیان رکھیے گا اگر ہڑتال پہ جاتے ہیں تو جو ڈیلی ویجز والے مزدور ہیں، لوگ ہیں، ان کا بھی نقصان ہم قانونی جنگ لڑنے جا رہے ہیں سر، ہم قانونی اوکے جی، جنگ، ہم نے وکلا آپ کیا پینل کریں گے تشکیل دی ہے، ہم قانونی جنگ لڑیں گے۔ 2 تاریخ کو ایک چیز کلیئر ہو جائے گی کہ کیا ہو رہا ہے، اس کے بعد اگر احتجاج پہ جانا پڑا بالکل جائیں گے، اس کو پھر آگے دیکھیں گے کہ کس لیول پہ جانا ہے احتجاج پہ۔ فیکٹریز بند ہونی شروع ہو گئی ہیں، ہمارے پاس رپورٹس ہیں، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، صرف پنجاب نہیں، کراچی کی بھی فیکٹریز بند ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ کراچی والوں نے یہ کیا ہے کہ فرسٹ اسٹیپ میں 50% اپنی پروڈکشن کم کر دیا اور سیکنڈ اسٹیپ میں وہ پھر نیچے۔ میرا کہنا مطلب آپ بھی 2 اگست کے بعد ہی کریں گے؟ 2 اگست کے بعد ہی ساری چیز ہو سکتا ہے کہ سارے ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ جائیں، ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ جی بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا کہ یہاں آئے، کچھ تلخ اور کچھ شیریں گفتگو ہوئی ناظرین۔ اس میں یہ ہے کہ تجارت میں بھی، میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ تجارت میں بھی سیاست آ گئی ہے، اور تجارت میں اگر سیاست کی وجہ سے ہی جو ہے وہ اتحاد جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن یہاں پر ان دونوں حضرات نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ 2 اگست تک یہ دیکھیں گے، اور 2 اگست کے بعد جو بھی لائحہ عمل کا ہو سکتا ہے یہ تمام مخالفین ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے در حقیقت پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔